Sahiwal International Hospital. آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ساہیوال انٹرنیشنل ہاسپٹل کی انتظامیہ اور مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے اور آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ زوردار تالیوں کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں گے حافظ شہروز صاحب، تاکہ اس آج کی بزم کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہو سکے۔ حافظ شہروز صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ حافظ شہروز صاحب، تلاوت کلام پاک سے آج کے اس خوبصورت تقریب کا آغاز کر رہے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ورلڈ ہارٹ ڈے کے، اور اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ بینگ اے پاکستانی، اس تقریب کو آگے بڑھانے سے پہلے پاکستان کا قومی ترانہ بجایا جائے گا تاکہ ہم جو ہے آگے بڑھ سکیں۔ تو برائے مہربانی قومی ترانے کے احترام میں اپنے اپنے نشستوں پر کھڑے ہو جائیں۔ Thank you very much, ladies and gentlemen. Please have your seats. معزز خواتین و حضرات، عالمی یوم قلب کے حوالے سے چونکہ ہمارے پاس یہاں پر جو کارڈیالوجسٹ کی ٹیم موجود ہے، اس کے ہیڈ ڈاکٹر محمد سلیم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ڈاکٹر فرحان صاحب جو ہیں وہ راستے میں ہیں، وہ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر نجم ثاقب صاحب جو ہیں وہ اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہیں لا پائے۔ باہر ہم ان کو بھولے نہیں ہیں، ہم ان کو یاد بھی کر رہے ہیں اور یاد کرتے رہیں گے۔ ایسے پر ساہیوال انٹرنیشنل ہاسپٹل کی مارکیٹنگ ٹیم کی جانب سے آج کے اس دن کو تھوڑا سا اسپیشل بنانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہے جو 1.5 منٹ کی ہے، آپ کو پسند آئے گی یقیناً، اور آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کیا ہے اور کتنا خوبصورتی سے بنایا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ Sahiwal International Hospital.
थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। कैसा लगा जी आप लोगों को? अगर वो अच्छा लगा तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान मौजूद है कार्डियोलॉजिस्ट, हमारा जो डिपार्टमेंट है कार्डियोलॉजी का, उसके हेड डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब। मैं चाहता हूं कि आप अपने अल्फाज के साथ हमें मुस्तफीद फरमाएं। आपकी जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब को। सरकार साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज के दिन के मौके पे आपने मुझे सबके सामने कुछ कहने का मौका दिया है। ये पहले बताया जा चुका है, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं वर्ल्ड हार्ट डे की सेलिब्रेशन के लिए, इसको समझने के लिए और कुछ सीखने के लिए। तो हर साल वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस सेलिब्रेशन का पर्पज़ ये है कि कुछ देखा सीखा समझा जाए कि दिल की बीमारियाँ क्या हैं और इनसे कैसे बचना है, और फिर इस आगाही को हम अपने इर्द गिर्द रहने वालों को, पहले अपनी फैमिली को, पहले हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स को, फिर अपनी फैमिली को, और फिर सब लोगों को ये समझाएं कि दिल की बीमारियाँ क्या होती हैं और इनसे कैसे बचना है। हर साल इसका एक स्लोगन या थीम भी जो है वो जारी किया जाता है। इस साल का जो थीम है वो है यूज़ हार्ट नो योर हार्ट, and we protect and love what we know much more and in a better way. तो यूज़ हार्ट और नो योर हार्ट। यूज़ हार्ट कैसे है कि दिल को इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करना क्या है कि इसको हम तैयार करें उस काम के लिए जब बुढ़ापे में स्ट्रेस आता है, और इसके लिए दिल की जितनी भी बीमारियां हैं जो हम जैसे कहते हैं, उनमें से ये जो आम बीमारी दिल की समझी जाती है ये दिल की शरीयानों की बीमारी है। और इस तरह दिल की और भी बीमारियां हैं, जैसे दिल के वेल्व हैं, कुछ इसमें पैदाइशी बीमारियां दिल में होती हैं। लेकिन आम जो उर्फ़े आम में जो चीज़ समझी जाती है दिल की बीमारी, वो यही समझी जाती है कि हार्ट अटैक है या MI है या एंजाइना है, या फिर जो लोगों को दिल की तकलीफ ये हम देखते हैं आम पेशेंट। तो इसका सब का सब सारे का सारा इलाज जो है वो इसके रिस्क फैक्टर्स में है, उन चीज़ों में है जिनकी वजह से ये दिल की तकलीफ हो जाती है, और फिर उसके परहेज़ में है। और दिल की बीमारी जो है ये नए ज़माने की बीमारियों में से सबसे कॉमन और सबसे महंगी और सबसे मुश्किल जो है, डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है। ये सारी की सारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। इसी वजह से इसके ऊपर स्ट्रेस किया जाता है। हर साल इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है, पैगाम जारी किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि इसकी आगाही आम हो जाए। कोई वक्त था जब ये समझा जाता था कि दिल की जो बीमारी है, आज हम सिर्फ दिल की आम फहम उर्फ़े आम में जो समझा जाता है दिल की बीमारी, उसी के बारे में बात करते हैं। जैसे जो दिल के वेल्व की बीमारी है या दिल के बाकी हिस्सों की बीमारी है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं सिर्फ दिल की जो आम उर्फ़े आम में बीमारी ली जाती है ना, कि एंजाइना MI शरीयानों की बीमारी। तो जो शरीयानों की ये जो बीमारी है, ये कोई वक्त था कि हमारे इंडो पाक में इन लेस डेवलप्ड वर्ल्ड में बहुत कम होती थी। ये हम समझते थे कि ये अमीरों की बीमारी है। हाँ, तब अमीरों की बीमारी थी, लेकिन अब लो सोशो इकोनॉमिक क्लास रिस्क फैक्टर है। जैसे हम कहते हैं ना कि हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर क्या हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के, तो उसके मोस्ट कम अब रिस्क फैक्टर्स में गुर्बत है। अगर हम इसके आम इसको देखें कि इसका हमारी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, तो अब जो है लीडिंग काज जो है डेथ की वो यही है, दिल की तकलीफ है। अगर हम अपने इर्द गिर्द में भी देखें तो हमारे इर्द गिर्द में भी जो पेशेंट हॉस्पिटल में एक्सपायर हो रहे होते हैं, उनमें से बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं उनको दिल की तकलीफ है। मेजॉरिटी पेशेंट, कैंसर जो है ठीक है, वो डेंजरस डिजीज है, लेकिन उसके नंबर ऑफ केसेस कम हैं। और कैंसर का अगर इसका हम कंपैरिजन करें तो जैसे हम समझते हैं कैंसर एक दफ़ा किसी को लग जाता है, यही इसको समझा जाता है ना, कैंसर किसी को एक दफ़ा लग जाता है तो फिर वो नाकाबिल इलाज होता है जी। फिर उसका ये होता है कि किसी न किसी तरह उसका इलाज चलता रहता है, मरीज़ कुछ देर जिंदा रहता है, उसके बाद अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो ये दिल की जो बीमारी है ये भी बिल्कुल इसी तरह है। दिल की बीमारी का कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनका शाफी इलाज क्योर मौजूद है साइंस में। काफ़ी कैंसर ऐसे हैं जैसे सीने का, छाती का कैंसर है, लेरिक्स का कैंसर है, लिम्फोमास हैं, ल्यूकीमियाज हैं, ब्लड के कैंसर, उनका मुकम्मल शिफा क्योर हो जाती है। लेकिन जो दिल की तकलीफ़ है, जिसको हम उर्फ़े आम में दिल की तकलीफ़ कहते हैं, ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, शरीयानों की बीमारी, अभी तक
سائنس نے اس کا شافی علاج نہیں نکالا. یہی ہم نے جاننا ہے. جب ہم یہ جان لیں گے تو پھر ہم اس کا خیال بھی کریں گے. دیکھیں یہ بات آج تک آپ لوگوں کے ذہن میں کبھی آئی کہ دل کی تکلیف جو ہے یہ کینسر سے زیادہ بری ہے. دل کی تکلیف جب ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو اس کا کیور نہیں ہے. جیسے چھاتی کا کینسر ہو جائے, آپ اس کی سرجری کر کے وقت پہ اس کو نکال دیں اور اس کے بعد وہ کورس ہوتا ہے کیمو تھراپی, وہ لگ جائے تو کیور ہو جاتا ہے کینسر لائف ٹائم. اس کی سرویلنس کرتے ہیں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں سال پہ, 5 سال پہ, 3 سال پہ, اس کی اسٹیجنگ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن دل کی بیماری کا ابھی تک شافی علاج سائنس نہیں ڈسکور کر سکی. ونس دیر از آلویز دیر از. تو یہ بڑی بات ہے نا, اور ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں. اور دل کی بیماری ایک دفعہ شریانوں میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو گیا پھر کوئی چیز نہیں اس کو روک سکتی. چاند سے لے کے زمین کی گہرائی تک ابھی تک کوئی ایسی دوائی نہیں نکل سکی کہ اگر شریانوں میں ایک دفعہ بیماری کا پروسیس شروع ہو جائے تو اس کو روک لیا جائے. اور یہ پروسیس شروع کیسے ہوتا ہے, یہ رسک فیکٹر. اس کی مثال میں اکثر لوگوں کو, مریضوں کو سمجھانے کے لیے ایسے دے دیتا ہوں. اس کی جو پہلی سٹیج ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا. اس کی اسٹڈیز کی گئی ہیں, ڈیٹا ریٹروسپیکٹو جس کو کہتے ہیں, کہ جب بندہ مر گیا یا اس کے پیچھے ہم ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ شروع کب ہوتی ہے. جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں 8, 10, 11, 12 سال کے بچے, ان کی بھی اٹاپسی مرنے کے بعد ان کی شریانوں کو کاٹا گیا, دیکھا گیا تو ڈیزیز پروسیس شروع ہو چکا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچوں کو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, بچہ گرو کر رہا ہے, جو مرضی کھا لے, نو, ایسا نہیں ہے. اور پھر دل کی بیماری جو ہے, میں آپ لوگوں کو ویسے تو پتہ ہے میں اینجیوپلاسٹی بھی کرتا ہوں انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ, لیکن مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق ہے. میں پریونٹیو کارڈیالوجی ہے احتیاط والی کارڈیالوجی, بیماری شروع ہونے سے پہلے. مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے, میں پڑھتا بھی ہوں. اور اصل چیز ہے ہی پریونٹیو کارڈیالوجی. جب شریانوں میں بیماری شروع ہو جاتی ہے نا, تو شریان میں آج آپ نے یہاں پہ اسٹینٹ رکھا, 6 مہینے بعد تھوڑا سا آگے رکھیں گے, 2 سال بعد اس سے آگے رکھیں گے, 3 سال بعد پیچھے رکھیں گے, کچھ نہیں ہو سکتا. سارا اس کا علاج کس میں ہے, پریونشن میں ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں تو ہم نے نہیں پہلے سنی. اس کا کل علاج پریونشن میں ہے. اور کیونکہ میں آپ کو دل سے چاہتا ہوں کہ آپ کچھ میسج لے کے جائیں اور سب کو بتائیں, تو پریونشن میں اس کا علاج سب سے پہلے تو جو سب سے پہلا اس کا رسک فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی کارنریز ہیں کیسے. جیسے ہمارا ناک, منہ, آنکھیں اور چہرہ ہمارے والدین پہ ہوتا ہے نا, اندر سے بھی ہم بالکل والدین کی طرح ہیں. اور کچھ لوگوں کی تو آواز بھی اگر پردے کے پیچھے بول رہے ہوں تو پتہ نہیں چلتا کہ چچا بول رہا ہے, باپ بول رہا ہے, کزن بول رہا ہے یا بیٹا بول رہا ہے, نہیں پتہ چلتا ہے, کیونکہ ووکل کارڈ بالکل اس طرح کے وہ آواز بھی ویسی پروڈیوس کرتے ہیں نا. یہ جو گلا ہے ایسے ہوتا ہے نا, آنکھیں, ناک, منہ, اسی طرح شریانیں بھی اسی طرح کے مٹیریل سے بنی ہوئی ہیں. اور جو شریانیں, جن شریانوں نے بیماری پکڑنی ہوتی ہے وہ تیار ہوتی ہیں, وہ بہانے ڈھونڈتی ہیں. جن شریانوں نے بیماری پکڑنی ہوتی ہے نا وہ بہانے ڈھونڈتی ہیں. جب میں پیشنٹ سے پوچھتا ہوں نا کہ آپ کے چھوٹے بڑے بہن بھائی اور امی ابو کیسے ہیں, ابو 70 سال کے ہیں, ٹھیک ہیں, امی 68 کی ہیں اور وہ بھی ٹھیک ہیں, اور چھوٹے بڑے بہن بھائی جو ہیں, بڑے بہن بھائی آپ سے کتنے ہیں جی, 5 ہیں, کسی کو دل کی تکلیف ہے نہیں ہے. پھر میں سوچ لیتا ہوں یہ بندہ تو گناہ گار نہیں ہے. ٹھیک, احتیاطاً دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا نکلتا ہے, لیکن لگتا نہیں ہے. کیونکہ دل کی تکلیف سب سے پہلی بات یہ ہے, جب آپ گاڑی خریدتے ہیں اس کا ٹائر, چلے ہم مثال لے لیتے ہیں, ٹائر آپ نے ڈلوا لیے چائنا کے, ایک طرف ہے مچلن کے, اور کون سے اچھے ہوتے ہیں جو بھی پہلی کے جو بھی ہیں. تو جب آپ مچلن کے ٹائر خریدتے ہیں تو خراب ہونے کا کم ڈر ہے نا, اور چائنا والے ٹیڑھے ہونے کا بھی ڈر ہے. تو اسی طرح جب کارنریز آپ نے ابو سے لے لی نا خراب ہونے والی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ساری زندگی اپنا بہت خیال کریں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہم سوچ لیتے ہیں ایک تو ہم نے ابو سے کارنریز, امی سے, دادا سے, نانا سے, نانی سے, دادی سے کارنریز اچھی جن کو مل گئی ہیں ان کی گڈ لک ہے. اور یہ آپ لوگ اکثر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہار بولے ہیں کمیاں گلا کر دیں گے, سارے بندے اتنے موٹے نے, انہوں نے کسی نے بھی دل کی تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ ان کو کارنریز اچھی ملی ہوئی ہیں. اور دبلے جو ہیں ان کو کارنری آرٹری ڈیزیز ملی ایسی کیونکہ ان کو
کارنریز ایسی ملی ہوئی ہیں. اچھا یہاں تک ہماری بات پہنچ گئی. اس کے بعد یہ ہے کہ کارنریز خراب، یہ شریانیں خراب کن چیزوں سے ہوتی ہیں اور کیوں پہلے خراب نہیں ہوتی تھی اب کیوں ہونے لگ گئی ہیں؟ یہ سب سے زیادہ خراب اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم نیچر سے دور ہو گئے ہیں. جب اللہ پاک نے انسان کو بنایا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ پاک نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا تھا. عمر 1000 سال سے زیادہ ہوتی تھی. کیوں؟ یہ جو مشین ہے یہ اس لیے نہیں بنی تھی کہ دھلی دھلائی گاڑی میں وہ ملازم گاڑی دھو رہی ہے اس میں بیٹھتے ہیں. نہیں، جب یہ پیدا کیا تھا تو آپ دیکھیں کہ جو حضرت آدم تھے کہاں اترے تھے؟ یہی کہتے ہیں نا سری لنکا میں اترے تھے. اور پھر ملے کہاں تھے؟ عرب میں ملے تھے. کیسے؟ درمیان میں دریا سمندر نہریں کیسے پھیلائی انہوں نے. قد کیسا تھا ان کا؟ 100 فٹ کے نزدیک قد بتایا جاتا ہے. ایسے کیسے قد بتایا جاتا ہے؟ اسی طرح بتایا جاتا ہے. اتنا بڑا تھا انسان اور آج کہاں پہنچ گیا. اور تب اور اللہ پاک نے ہر چیز کن کہہ کے بنائی. زمین کیسے بنائی؟ 7 دنوں میں، 7 راتوں میں، کیونکہ انسان کو رکھنا تھا. یہاں کوئی کینسر نہیں تھا، نہ کوئی تکلیف ہوتی تھی، 1000 سال عمر ہوتی تھی. کیسے فاصلے انسان طے کرتا تھا. کبھی خوراک اپنے خود تلاش کرتا تھا. کبھی ایک پہاڑی سے اترا، درخت پہ چڑھ گیا، درخت سے اترا، اس کے پیچھے شیر لگ گیا، کبھی وہ شیر کے پیچھے لگ گیا. تو زندہ رہتا تھا، نیچر کے نزدیک تھا. آج کا انسان کیسا ہے؟ میرے پاس کچھ دن پہلے ایک مریض آیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ گھر میں چلا نہیں، میں نے کہا کہ آپ نا چلا کیا کریں، واک کیا کریں، ایکسرسائز کیا کریں. خاتون تھی، کہتی ڈاکٹر صاحب کہاں کریں، چھوٹی چھوٹی سے تو کھا رہے. تو یہ ساری دل کی بیماری کی 100% وجہ ہم خود ہیں. قدرت سے دوری ہے. جو میری دادی امی تھی نا، میری نانی امی سوری، وہ ابھی حیات ہیں، 100 سے ان کی زیادہ عمر ہے، وہ حیات ہیں. اچھا وہ مجھے سناتی ہیں کہ انہوں نے اپنی والدہ سے سنا تھا پاکستان بننے سے پہلے، ان کی شادی بھی پاکستان بننے سے پہلے ہوئی تھی. میری نانی امی تھی نا، پاکستان بننے سے پہلے شادی ہوئی تھی. ان کو ان کی والدہ نے بتایا تھا ہن ایسے گھوڑے آ گئے نے جہے نہ پٹھے کھاندے نے نہ تھکتے نے. کون؟ کیا؟ سائیکل. ہم نے تو سائیکل بھی چھوڑ دیا. موٹر سائیکل پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم واش روم میں بھی موٹر سائیکل پہ چلے جائیں. مسجد تو 50% لوگ موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں. یہ مشین تو تب جب بنائی گئی تھی جب یہ مشین 1000 سال رہتی تھی، تب تو یہ مشین پھرتی تھی سارا دن. اب یہ مشین کیا کرتی ہے؟ دل کی بیماری کے جو رسک فیکٹرز ہیں اب ہم ان کی طرف آ جاتے ہیں. رسک فیکٹرز کیا ہیں؟ ویسے تو کتابوں میں اور طرح سے لکھے ہوتے ہیں لیکن میں وہ بتاتا ہوں جو ہوتے ہیں. سب سے پہلا رسک فیکٹر آپ نے ابو جی سے، امی سے، نانا نانی سے کارنریز خراب لے لیں. ایک دوسرے نمبر پہ ڈائبٹیز، شوگر جس کو ہو گئی نا سمجھ لو وہ تیاری رکھے، ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہے. اور شوگر کیسے ہوتی ہے؟ شوگر کی 2 قسمیں ہیں. ایک ٹائپ 1 ہے جو پیدائشی طور پہ ہوتی ہے، اس میں بھی وہ بھی فیملی پہ ہی جاتی ہے. دوسری ٹائپ 2 ہوتی ہے. اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو اب یہ کہا جاتا ہے یہ بیماری نہیں ہے، یہ لائف سٹائل ہے. بیماری نہیں ہے، یہ لائف سٹائل ہے. اگر آپ سست ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، کھاتے زیادہ ہیں، پیٹ نکلا ہوا ہے تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے. ٹھیک. اور وہ بھی چانس آپ کی فیملی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی فیملی میں شوگر چل رہی ہے، اور میری ایک اپنی آبزرویشن ہے، آپ لوگ بھی ادھر ادھر نظر دوڑانا، میں تو بہت سالوں سے یہ تماشا دیکھ رہا ہوں کہ جو پچھلی جنریشن تھی جو اس وقت 70 کے ہیں، 60 کے ہیں، ان کو شوگر اگر 60 پہ ہوئی ہے تو جو اگلے ہیں ان کو 45 اور 50 پہ ہوتی ہے. 10 سے 15 سال پہلے ہو جاتی ہے. کیسے؟ موٹر سائیکل کی وجہ سے، واک نہ کرنے کی وجہ سے. اور جو شوگر دیکھیں ہم چلے تھے بری کارنریز، اس کے بعد شوگر، یہ دوسرا رسک فیکٹر ہے. پھر اسموکنگ بہت ہی برا رسک فیکٹر ہے. اور دیکھیں شوگر بھی آپ پریونٹ کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں. آپ اپنی پیدائش کے بعد آپ کا کوئی اختیار نہیں رہا کہ آپ ان کے گھر پیدا نہیں ہوتے، کسی ہمسائے کے گھر پیدا ہو جاتے جن کو کورونری آرٹری ڈیزیز نہیں تھی. یہ تو آپ اس میں بے بس ہیں نا. میلز کو زیادہ ہوتی ہے، اس میں بھی بے بس ہیں. عورتوں کو کم ہوتی ہے کورونری آرٹری ڈیزیز. اب تو ویسے عورتوں کو بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ عورتیں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں. پرانا زمانہ تھا کہ عورتیں کیا کرتی تھی، فجر سے پہلے اٹھتی تھی اور 10 بھینسوں کا دودھ وہ بلوتی تھی.
تو وہ بھی میلز کے برابر ایکسرسائز کرتی تھی. آج کل تو عورتیں کرتی کچھ نہیں ہیں, میل بھی کچھ نہیں کرتے, میل موٹر سائیکل پہ رہتے ہیں, عورتیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں قید ہیں. خیر, تو شوگر ہو گئی. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اسموکنگ بہت برا رسک فیکٹر ہے. میں تو دیکھتا ہوں نا, ہم لوگ روز دیکھتے ہیں. اگر مجھے کوئی یہ نہ بتائے نا کہ یہ اینجیوگرافی جو ہے یہ مریض جس مریض کی ہے, جس مریض کی ہے اس کو شوگر, میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو شریانے ہیں یہ اس مریض کی ہیں جس کو شوگر ہے. تو شوگر والے مریض کی شریانے دیکھ کے ہم صرف اس کی اینجیوگرافی تو شوگر والے مریض کی صرف اینجیوگرافی دیکھ کے ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ شوگر والے مریض کی اینجیوگرافی ہے. اتنی بری اینجیوگرافی ہوتی ہے اور کوئی اس میں جگہ ہی نہیں ہوتی, نہ اسٹینٹ ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے, نہ بائی پاس کا گرافٹ لگنے کی جگہ ہوتی ہے. بری شکل میں ڈیزیز ہوتی ہے. اس کے بعد پھر بلڈ پریشر ہے. بلڈ پریشر والوں کو کم ہوتی ہے دل کی تکلیف. آپ مین کے لیے ہماری آبزرویشن ہے, میری آبزرویشن ہے بہت سالوں کی, کہ شوگر اور فیملی ہسٹری اور اسموکنگ, اور اس کے بعد پھر ایک چیز کا بہت عمل دخل ہے, وہ لائف اسٹائل ہے. کیا آپ کتنے ایکٹیو ہیں, کتنی ایکسرسائز روز کرتے ہیں. جیسے دیکھیں کہ بچوں کے لیے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہ 1 گھنٹہ ڈیلی ایکسرسائز کریں, اور ایسی ایکسرسائز جس میں وہ خوب دوڑیں بھاگیں پسینہ نکلے. اور جو مڈل ایج ہیں ان کے لیے ہے کہ 30 to 45 منٹ ڈیلی ایکسرسائز کریں. یہ ڈیلی ایکسرسائز اتنی لازم ہے. اور باقی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ میں اپنے کام پہ چلتا پھرتا رہتا ہوں, وہ علیحدہ ہے. اس کا نام ہے ایکٹیو لائف اسٹائل. اور یہ جو ڈیلی ایکسرسائز ہے یہ علیحدہ سے ہے. یہ جو ہم کام پہ آپ کہتے ہیں, شہروز بھائی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں تو جی کبھی ادھر چیک لے کے بھاگ جاتا ہوں, کبھی مجھے چیف صاحب بلا لیتے ہیں, کبھی مجھے ادھر بلا لیتے ہیں, وہ ایکٹیو لائف اسٹائل ہے. ایک ہے کہ اکاؤنٹس والے کوئی ایسے بھی ہوں گے جو سارا دن بیٹھے ہی رہتے ہیں, یا کمپیوٹر آپریٹر کوئی ہوں گے, وہ لائف اسٹائل وہ ہے ڈیلی لائف اسٹائل. ایکسرسائز ایڈ آن ہے, وہ روز کرنی ہے. اگر اس مشین کو آپ نے چلتے رکھنا ہے تو ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہوگی, ورنہ یہ مشین کی وارنٹی ختم ہو جائے. یہ جو مشین ہے اس کو چلانے کے لیے, اور ہم ڈیلی بیسس پہ جو کام کرتے ہیں وہ تو بچوں کے لیے کرتے ہیں, اپنے لیے تھوڑا کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے لیے کیا کرتے ہیں, یا عبادات ہیں یا پھر ورزش ہے. عبادات اللہ کے لیے, اور عبادت روح کی صحت کے لیے, اور ورزش جسم کی صحت کے لیے. ورزش بہت ضروری ہے. ایک بندہ جو دبلا ہے اور ورزش نہیں کرتا, وہ کہتا میں تو دبلا ہوں, نہیں, اس کو دل کی تکلیف ہونے کا چانس اس سے زیادہ ہے جو ایک موٹا ہے اور کام بہت زور کا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو دل کی تکلیف ہونے کا چانس کم ہے اس دبلے سے. ایک چیز ہوتی ہے اسپیسیفکلی, جب ہم کہتے ہیں اب ہم انشاءاللہ ہم یہاں پہ ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ ETT جس کو کہتے ہیں اس کی مشین آ گئی ہے, وہ کیا کریں گے کہ ایک بندہ ہے, 2 بندے ہیں جن کا ٹیسٹ ہم نے کیا, دونوں کا نارمل ہے. ایک بندہ ہے جس نے 5 منٹ ایکسرسائز کی اور لیٹ گیا, بس ہو گئی اس کی. ایک ہے جس نے 15 منٹ ایکسرسائز کی اور ٹیسٹ دونوں کا نارمل ہے. ایک کا 5 منٹ پہ نارمل ہے, ایک کا 15 منٹ پہ نارمل ہے. 15 منٹ والے کی لائف ایکسپیکٹنسی یہ تو اللہ جانتا ہے کتنی ہے, لیکن سائنس کے اعتبار سے اس کی زیادہ ہے کیونکہ اس کی فزیکل فٹنس زیادہ ہے. ٹھیک ہے, قصہ مجھ سے یہ ہے کہ آج کے دن کا پیغام یہ ہے کہ یوز یور ہارٹ, کام کریں اور اپنے دل کو استعمال کریں, اور نو یور ہارٹ. اور نو یور ہارٹ یہی ہے کہ ہم جانیں کہ دل کی اہمیت کیا ہے. بچپن میں پڑھا تھا, اور تقریباً بات بھی ہے بھی ایسی, کہ دل کا سائز انسان کی مٹھی کے برابر ہوتا ہے. مٹھی کتنی ہوتی ہے, چھوٹی سی ہوتی ہے. اور جب ہم یہ دل کے خانے ہیں, جب ہم ایکو ٹیسٹ یہ کرتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ دل کا اس کی پیمائش کرتے ہیں, تو جو دل کا خانہ جو مین پمپ کرتا ہے بلڈ, اس کا اس کو لیفٹ وینٹریکل کہتے ہیں. تو اس کا سائز سمجھ لیں کہ اندر سے اس کا اتنا ہوتا ہے, اتنا. اور جب اتنا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب پھیلنا شروع ہو گیا. دیکھیے پھیلنے سے لگتا ہے نا آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اتنا بڑا تو ہو ہی جاتا ہوگا, نہیں, صرف اتنا بڑا ہوتا ہے. 56 یوزلی اس کا سائز جو ہوتا ہے کوئی 46 مین 4.6 سینٹی میٹر ہوتا ہے. مین اتنا ہوتا ہے. اتنا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں پھیل گیا. اتنی سی چیز ہے بس. اور کارآمد کتنی ہے,
دماغ کو بھی خون اسی سے ملتا ہے، ٹانگوں کو بھی اسی سے ملتا ہے، جگر کو بھی اسی سے ملتا ہے، گردوں کو بھی اسی سے ملتا ہے. بلڈ پریشر کم ہو جائے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور گردے بھی کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. یہ اتنی سی چیز ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اور ایکچولی آج ہم کامن فہم میں جو بات کر رہے ہیں، عام فہم میں جو بات کر رہے ہیں، اور عموماً دل کو کچھ نہیں ہوتا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا دل کی بیماری، دل کی بیماری، دل تو بیچارہ ٹھیک ہوتا ہے، دل کو تو کچھ نہیں ہوتا. جو بیماری ہوتی ہے وہ تو دل کو سپلائی کرنے والی شریانوں کی بیماری ہوتی ہے. جیسے گاڑی تو ٹھیک ہے، اکاڑے جا کے پٹرول ختم ہو گیا، کھڑے ہیں کیونکہ شریانوں میں تنگی ہو گئی ہے. اور یہ ساری جو باتیں میں نے کی ہیں آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے، وہ شریانوں کی تنگی کی وجوہات بتائیں ہیں. اور شریانوں کی تنگی کی وجوہات جب شروع ہوتی ہے تو اس کے پہلے پروسیس کا نام انگلش میں میڈیکل لینگویج میں ایک لفظ ہے جس کا نام اینڈوتھیلیل ڈسفنکشن ہے. اینڈوتھیلیل ڈسفنکشن سب سے پہلے ہوتا ہے. اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے اگر سڑک کے اوپر تار ٹول والی سڑک کے اوپر پانی کھڑا رہے تو تار ٹول نکل جاتا ہے نا، اور پیچھے جو بجری پڑی ہوتی ہے وہ پھر کتنی دیر میں چلی جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، تھوڑی سی گاڑیوں اوپر سے گزرے نکل جاتی ہے. اس طرح اینڈوتھیلیل ڈسفنکشن جب شروع ہو جاتا ہے شریانوں میں، پھر اگلا پروسیس ہونے میں کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا. یہی وجہ ہے کہ آج اینجیوپلاسٹی ہوئی اور اگر اپنا کوئی لائف اسٹائل چینج نہ کرے، ساری چیزوں کا خیال نہ کرے تو 6 مہینے بعد پھر اینجیوپلاسٹی، سال بعد پھر 2 سال بعد پھر سلسلہ چل رہتا ہے. اور اس کا اصل خیال یہی ہے کہ اس کو ڈے 1 سے بچہ پیدا ہو تب سے شروع کر دیا جائے. یہ نہیں ہے کہ بچوں کو پیزا برگر کھلاتے جائیں کوئی بات نہیں. تو یہ آج کے دن کا میسج ہے، اور یہ میسج بالکل ایسے ہے کہ اس میسج کو غور سے سننے اور دل میں بٹھا لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی ہیلتھ ہے. اللہ پاک نے جتنی دی ہے اس کو ہسپتالوں میں نہیں گزارنا چاہیے. ہسپتالوں میں بھی لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزارنا چاہیے. خود ہی لیٹ جائیں گے تو پھر مریضوں کا خیال کون کرے گا؟ تو ہمیں اس پیغام کو دل میں بٹھانا ہے اور اس کو اپنے گھر، اپنی سوسائٹی، ارد گرد سب تک پہنچانا ہے کہ دل کی بیماری سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، پرہیز. ہو گئی تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ میرا پیغام ہے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ ڈاکٹر سلیم صاحب. یقین کریں مجھے کچھ 34 سال کچھ عرصہ ہو گیا ہے میری زندگی کو، اور میں نے آج تک اتنی انفارمیٹیو جو اسپیچ تھی نہیں سنی، خاص طور پہ ہارٹ کے حوالے سے. تو تھینک یو ویری مچ سر. ایک دفعہ زوردار تالیاں میری طرف سے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ٹائم ہوا چاہتا ہے بہت سارا 3:37 ہو گئے. ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ یہ تھا کہ ہم 3:30 پر روٹی کھول دیں گے، لیکن آپ کو 10 منٹ اور ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے درمیان ہماری سب کی ہر دل عزیز شخصیت موجود ہیں. ہمارے CEO، ہمارے MS جناب میجر سید مظہر حسین شیرازی صاحب، آپ کی زوردار تعلیم میں مجھے استقبال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور ڈاکٹر سلیم صاحب نے جس خوبصورت انداز میں، جتنی عام فہم زبان میں، جتنی آسان زبان میں آپ کو دل کے بارے میں سمجھایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا خاص ہے. نارملی تو ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹرز ان کو بتاتے ہیں، ان کی ٹیکنیکل چیزیں بتاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن انہوں نے ایسا اس کو بند کیا ہے، پورے اس کے اندر بوتل کے اندر بند کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا خاص ہے. آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے یہ پریزنٹڈ ویری ویل. اور اس طرح کی ہماری کوشش ہے کہ اس ہاسپٹل کو ایک انسٹیٹیوٹ بنائے، ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ بنائے. یہ ہمارا ابتدا ہے. یہ ایک بیبی، بورن بیبی یا نیو بورن بیبی، ہم اس طرف آہستہ آہستہ انشاءاللہ بڑھیں گے، اور بہت جلد ہم انشاءاللہ اپنے بیڈ بھی بڑھائیں گے، اپنی فیسلٹی بھی بڑھائیں گے. ابھی نیا سیٹ اپ ہے، نئے سیٹ اپ میں کوئی مشکلات ہوتی ہیں اس میں، لیکن انشاءاللہ ہم ڈٹرمنڈ ہے کہ اس کو ہم نے عبور کرنا ہے. تو آہستہ آہستہ آڈیٹوریم بھی بنے گا اور اس طرح کے سیشن ہوتے رہیں گے. تو کچھ دل کے بارے میں کہوں، انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا، لیکن ایک چیز میرے دل میں آتی ہے. جب شروع میں پریزنٹیشن دی نا انہوں نے، وہ دل کے بارے کی پکچر بتا رہے تھے،
تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا اس کی ذات ہے، کیا اس نے اندر چیزیں بنائی ہیں، کس طرح کے بیل وہ بند ہو رہے تھے، کھل رہے تھے، کس طرح آگے اندر اس کے وہ چیزیں لگی ہوئی تھی، اس کے مسلس کس طرح کام وہ کر رہے تھے. تو میں اللہ کی شان کو اس کو یاد کر رہا تھا کہ کیا چیز اس نے بنائی ہے. بندہ وہ کہتا ہے بار بار غور کیوں نہیں آپ کرتے، غور کیوں نہیں آپ کرتے. یہ دیکھیے آج کا میں دیکھ کے مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ کیسے احاطہ بندہ کر ہی نہیں سکتا اس کی ذات کو جو دنیا کا مالک ہے. ایسا دل کے اندر اتنی وہ کمپلیکیٹڈ چیزیں، آٹومیٹک چیزیں اور پتہ نہیں اور کیا کچھ، اور پوری باڈی کے اندر کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز کہتے ہیں فلاں اس کا دل ہے، تو یہ پوری باڈی کا دماغ بھی ہے لیکن دل کی ایک اپنی ہی بات ہے. تو ایک بات آخری، انہوں نے کہا اسموکنگ، شوگر، بلڈ پریشر، فیملی ہسٹری. میں یہ سمجھتا ہوں ایک چیز اور بڑی ہے، لائف اسٹائل کی بات کرتی ہوں، وہ ہے خوش رہنا، پازیٹیو زندگی گزارنا. کبھی کچھ واقعہ زندگی میں، جو زندگی ہے یہ موٹر وے نہیں ہے کہ اسٹریٹ، یہ ایسے ایسے آتی ہے. اس کے اندر کئی مشکلات بھی آتی ہیں. اس کے اندر جیسے دن رات کبھی جو ہے نا نہیں رہا، دن رات تو ہونی ہی ہے. تو اس طرح زندگی کے اندر بھی کوئی مشکلات آتی ہیں، فنانشیل مشکلات آتی ہیں، جاب کی آتی ہیں، اپنی فیملی کی آتی ہیں، اپنے بچوں کی آتی ہیں، انٹرپرسنل ریلیشن شپ کی آتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہر وقت بندے کو پازیٹیو سوچنا چاہیے اور ہمیشہ دوسروں کو سوچنا چاہیے. یہ جو بیسٹ چیز ہے جو کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے آپ کرتے ہیں. اس سے آپ کے دل کی شریانیں کھلی رہتی 100%، کیونکہ آپ خوش رہتے ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں کتنے کولیگس ہیں، کسی کا کوئی کام ہے، کسی کا کوئی کام ہے، لیکن ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں. اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیں. اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ معافی مانگ لیں. تو ایک دوسرے کو برداشت کریں اور بالکل حسد نہ کریں. اگر کسی کی کوئی بہت اچھی اسکل ہے تو اس سے حسد کرنے کے بجائے اس سے کچھ سیکھنے کے لیے اس کے ساتھ لگ جائیں. ہم ایک دوسرے کو مان لیں گے تو معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا. ہم ایک دوسرے کو مانتے نہیں. وہ آخری بات تھوڑی سی لائٹ ہے، میں ذرا ختم کر دیتا ہوں. اب دیکھیں کسی کی شکل بہت خوبصورت ہے، وہ اللہ نے بنائی ہے. اب اس کو تو بندہ نہیں کچھ کر سکتا. لوگ کہیں گے ہاں، تو کافی سارے لوگ، زیادہ تر لوگ کہیں گے ہاں شکل تو بہت اچھی تھی کہ دماغ اتنا ٹھیک نہیں لگتا. اچھا وہ اللہ نے بنایا. اب ایک بندہ لائق بہت زیادہ ہے، بہت اللہ نے دیا ہے اس کو دماغ، بہت وہ اس کا ٹیلنٹڈ ہے، ذہین ہے بڑا. اب وہ اللہ نے دیا ہے، اس کو تو کوئی نہیں چھین سکتا. اب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ بہت ذہین ہے، کہ وہ بہت زیادہ ذہین ہے، بڑا ٹیلنٹڈ ہے، اس کی بات کریں. اب اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کہیں گے ہاں دماغ تو بڑا ہے لیکن شکل دیکھیے. مطلب یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. کوئی بات نہیں، اللہ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے. کسی کو دماغ دیا ہے، کسی کو کوئی دل دیا ہے، کسی کو کوئی اسکل دی ہے، کسی کو کچھ دیا ہے. تو یہ ہر انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے. اور بندے کو میرا خیال میں دل کا اچھا ہونا چاہیے، دل کا اچھا ہونا چاہیے. اللہ میاں سب کو آپ خوش رکھیں. آپ کا بہت شکریہ. اور بلکہ خاص طور پہ ڈاکٹر سلیم کا ہمارے مین اسپیکر تھے، یو ہیو ڈن اے ویری گڈ جاب. اور ہمارے ان آڈینسز کو آپ نے دل کے بارے میں اتنی انفارمیشن سمپل الفاظ میں دی. اللہ کو خوش رکھیں. تھینک یو ویری مچ.
Sahiwal International Hospital, Montgomery Homes, opposite Journal Bus Stand, Sahiwal. 040-451-2099, 450-2220, 450-2221. Call us on our UN number 111 555 550.